कैड देखा, उन्होंने कहा कि जो बच्चे तो बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप से पढ़ के आए हैं वो आके हमसे रब्ता करें। से बेंचमार्क ये होना चाहिए कि स्किल सेट क्या है एंड आई थिंक एज अ रियासती पॉलिसी होनी चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। Exact. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया, प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी है आपने उसको इंटरनेशनलाइज किया, रेलवे में ये नहीं हुआ। कब कब कोई खातून अपने आप को मनवा सकेगी? जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो चंद सालों में अपने नाम का सिक्का एस्टैब्लिश कर लेते हैं और उनका नाम ही काफी होता है। Exactly. लेकिन खवातीन के लिए उनका नाम ही काफी क्यों नहीं है? वी आर अ वेरी यंग कंट्री और आपका ये जो यूथ बल्ज है ये अगले 30-40 साल आपकी इकोनॉमी का एक ड्राइवर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रीडम गेट डायलॉग के एक और एपिसोड में आपके मेज़बान उरूज रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है और मैं समझती हूँ कि आज के पॉडकास्ट में सारे जेंडर्स बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ इकनॉमिक एम्पावरमेंट डेवलपमेंट के लिए बल्कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी। इसके अलावा हम बात करेंगे उन तमाम चैलेंजेस की जो कि हमें तरक्की के रास्ते में देखने पड़ते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अपनी फील्ड की इंतहाई माहिर एक्सपर्ट और पॉलिसी लेवल पर और डेवलपमेंट सेक्टर में ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी बल्कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पे एज टीम लीड काम करने का उनका तजुर्बा है। एनवायरनमेंट के हवाले से भी, इकनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से भी, जेंडर के हवाले से भी और एसडीजीज़ के जितने भी गोल्स हैं 1 से लेकर 17 तक, तमाम में उनको काम करने की महारत और तजुर्बा हासिल है। अगर तो आपने पहचान लिया तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देती हूँ। आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं हम सबकी बड़ी फेवरेट अम्मारा दुरानी, एक बहुत बड़ा नाम डेवलपमेंट सेक्टर में। आप जहाँ कहीं पर भी किसी सेशन में चले जाएं वहाँ पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन अगर किसी की सामने आती है तो वो मैम अम्मारा दुरानी की हैं। आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं, बल्कि ये आपका भी स्टूडियो है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो अम्मारा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और मैं उरूश बहुत शुक्रिया फ्रीडम गेट पाकिस्तान का और आपका कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इट इज़ माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। फ्रीडम गेट डायलॉग की पूरी टीम भी बहुत खुश है कि आज आप उनके स्टूडियोज़ में आएँ। तो मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आपने टीम लीड के तौर पर काम किया और टीम लीड होना कोई छोटी बात नहीं होती। तो सबसे पहले आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट हाइट ऑफ करियर यू हैव अटेंड। चैलेंजेस क्या थे? मेरे ख़्याल में अगर मैं अपने 25 साल के करियर के स्पैन को देखती हूँ तो क्योंकि मैंने मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में काम किया है, मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया है। आपको पता है कि मैंने अपने करियर का आगाज़ एज़ अ जर्नलिस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने पॉलिसी फ़ील्ड में कदम रखा जिसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूएसएड और यूएन और हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी काम किया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मैंने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम किया। आई थिंक मैंने हर शोबे के और हर रोल के अपने तकाज़े और अपने रोल्स होते हैं। लेकिन एक एज़ अ वुमन मैनेजर, या एंड आई डिलिबरेटली यूज़ द वर्ड मैनेजर एंड नॉट लीडर, आपको इन इंस्टीट्यूशनल रोल्स में मैनेजमेंट के काम के लिए बुलाया जाता है और आपको ज़िम्मेदारी दी जाती है। एक कंसिस्टेंट इशू जो मैंने फ़ील किया एज़ अ वुमन मैनेजर कि चाहे आप हर दफ़ा अपने आप को मनवाएं, आप कितनी ही अकॉम्प्लिशमेंट्स क्यों ना हासिल करें, आप सीनियर से सीनियर भी होते जाएं, एक्सपेक्टेशन ये है कि हर दफ़ा आपने अपने आप को प्रूव करना है एज अपोज टू योर मेल काउंटर पार्ट। एग्जैक्टली, मनवाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज रहा है और आज भी है कि मैं चाहे कितनी ही सीनियर क्यों ना हो जाऊं और कितने ही साल में क्यों ना काम कर लूं, बड़ी सी बड़ी टीम भी मैं लीड करूं और बड़े से बड़े रिजल्ट भी मैं डिलीवर करूं,
میں ہمیشہ اپنے میل کاؤنٹر پارٹ سے مجھے ہوں، کمپیئر کیا جائے گا، ہاں، اور میری جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میں ہر دفعہ نئے سرے سے اپنے ایکسپیکٹیشنس، آپ کو پروو کروں. ہاں، آئی تھنک ہوں، جس قسم کا میں ایک پروفیشنل ہوں کہ میں چیلنجز کے اوپر تھرائیو ہوں، کرتی ہوں، میں ہر چیلنج کو موٹیویشنل طریقے سے ایکسیپٹ کرتی ہوں، لیکن آئی تھنک ان دا لانگ رن فار ویمن مینیجرس who are on their pathways to leadership, I think it's a very highly unfair expectation. یا کب کب کوئی خاتون اپنے آپ کو منوا سکے گی؟ بہت مشکل ہے، یا کب یہ کمپیریزن ختم ہوگا کہ نہیں شی ہیز پروون ہر سیلف؟ یا جو ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ چند سالوں میں اپنے نام کا سکہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں ویری اور ان رائٹ، کا نام ہی کافی ہوتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی، خواتین کے لیے ان کا نام ہی کافی کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے سو ہمارے آئی لیے. تھنک کہ میرے لیے ایز اے وومن مینیجر اینڈ ناؤ ایز اے وومن لیڈر یہ ایک کنسسٹنٹ ہر انڈسٹری میں، ہر شعبے میں، ہر رول میں ایز اے مینیجر، یا ٹیم لیڈر، یا کہ یو ہیو ٹو پروو یور سیلف اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اینڈ ٹائم اگین. یہ پاکستان کی خواتین کے ساتھ یہ ڈیلیما ہے، ایک انفارچونیٹ قسم کا ایک سٹگما ہے کہ جو مرد ہے وہ 5-10 سال کا ایکسپیرئنس لے کے ایکسپرٹ بن جاتا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے، ہائی سیلری ریٹ پہ اس کو رکھا جاتا ہے، اور کام اگر اس کا کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں کہا جاتا، شن نہیں اکاؤنٹیبلٹی کیا. میجرز ڈفرینٹ ہیں. ایگزیکٹلی. اور خواتین سے ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے ویجز بھی بہت کم ہیں، سیلری تو میں کہتی ہوں اگر مل جائے تو بڑی بات ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ یوتھ کو بھی بہت چیلنجز ہیں. اب دیکھیں جو آج کی یوتھ ہے جن کے لیے ہم لوگ ہر پروگرام میں بات بھی کرتے ہیں کہ اکنامک امپاورمنٹ کا بھائی کوئی سین ہی نہیں بن رہا. جو یوتھ نکل رہی ہے یونیورسٹی سے، ہر سال نکل رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں، لیکن مارکیٹ نہیں ہے ان کے لیے. آپ نے اپنی جو اتنی ماشاء اللہ 25 سال کا جو آپ کا ایکسپیرئنس ہے، آپ نے کیا دیکھا کہ کیا پاکستان میں یوتھ کے لیے کوئی ایسے سیٹ اپ بنائے گئے ہیں کہ جب آپ کا اتنا بڑا ہیومن کیپٹل نکل رہا ہے یونیورسٹی سے تو آپ اس کو کہاں پہ ایڈجسٹ کریں؟ تھینک یو عروج. فرام جینڈر ٹو یوتھ، ویری پرٹیننٹ پوائنٹ. 60% آبادی پاکستان کی جی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، انڈر 35 ایئرس آف ایج. وی آر اے ویری ینگ کنٹری، اور آپ کا یہ جو یوتھ بلج ہے یہ اگلے 30-40 سال آپ کی اکانومی کا ایک ڈرائیور ہے. بالکل. یہ لائبلٹی بھی ہو سکتا ہے اور ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اس کوشنٹ کو کس طرح لیوریج کرتے ہیں. اپرچونیٹیز ہیں. آئی اسٹارٹیڈ آؤٹ ویری ینگ مائی سیلف، اور میں حالانکہ اب میں اپنے لیٹ 40s میں ہوں، لیکن میں ہمیشہ جو بھی انڈسٹری کی گروتھ ہے یا اسٹیگنیشن ہے اس کو یوتھ امپاورمنٹ کے پرسپیکٹیو سے ضرور میں اسٹڈی کرتی ہوں. آئی تھنک سب سے بڑا جو اس وقت ایشو ہے کہ جس طرح کا ہمارا ایجوکیشنل ایکو سسٹم اسٹرکچرڈ ہے، بالکل. وہ ایک بہت ہی 20ویں صدی کا ایکو سسٹم ہے. معاف کیجیے گا، پاکستان کا ایجوکیشنل ایکو سسٹم ہے وہ وہی میٹرک، پھر آپ انٹر آ جائیں، پھر آپ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں اور وہاں سے آپ بیچلرز یا ماسٹرز کر کے آپ نکل آئے، اور ایکسپیکٹیشن یہ کہ بس مجھے فٹافٹ نوکری مل جائے. بالکل. اچھا، تعلیم کی جو اسٹرکچرنگ ہے اس میں آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ نالج کسی حد تک تو امپارٹ کر رہا ہے، لیکن اسکلس کا کوشنٹ کہاں ہے؟ ایگزیکٹلی. اور جاب مارکیٹ تو سب سے پہلے اسکلز مانگتی ہے. آئی تھنک یہ سب سے بڑا ریالٹی چیک ہوتا ہے ہمارے ملک میں کسی بھی نوجوان کا، کہ وہ بڑی سے بڑی ڈگری بھی اگر وہ لے کر آ جائیں، اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو باہر کی ڈگریز لے کے واپس آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اب باہر کی ڈگری ہے تو میرے لیے تو نوکریاں بس لائن میں لائن ہونی میں لگی چاہیے. ہوئی ہیں، ہاں اور ہاں. ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہے یا کہ وہ بہت ویل پیڈ جابس ہوں گی. ایگزیکٹلی. اور میں فوراً سینئر مینجمنٹ میں بالکل. نو، ہاں. اس لیے کہ تعلیمی سفر تو آپ نے پورا کیا، آپ کی جو ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز ہیں وہ تو آپ نے کی، لیکن ان ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز میں اسکل کا جو کوشنٹ ہے وہ بالکل مسنگ ہے. اور انڈسٹری تو سب سے پہلے اسکلز مانگتی ہے. وہ آپ سے سوشل سائنس یا فلاسفی کے اوپر تبصرے یا ایگزیکٹلی. انالیسس، انالیسس. اگر آپ نالج انڈسٹری ہاں. میں ہیں وہاں پہ پھر بھی انالیٹیکل یا آپ کی جو وہ ہے وہ استعمال ہوگی، بٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ بھی اسکلز کے تھرو.
اب وہ جو ایک ہے کہ پریکٹیکل اور ریشنل اپروچ ہے وہ ہماری یوتھ میں آنی شروع ہو چکی ہے، لیکن پچھلے دنوں ایک ایڈ دیکھا، منسٹر کا نام نہیں مینشن کروں گی، آئی ہوپ یو ول گیٹ اٹ ویری ایزیلی. انہوں نے کہا کہ جو بچے تو بہت بڑی بڑی اسکالرشپ سے پڑھ کے آئے ہیں وہ آ کے ہم سے رابطہ کریں. تو سم گروپ آف اسٹوڈنٹس، میں ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا کہ میم ہم نے بھی تو پڑھا ہے، ہم نے بھی تو پیسے دیے، اور ہم نے باہر کی یونیورسٹیز کے بجائے پاکستان کی یونیورسٹیز کو وہ پیسے دیے، تو آج نوکریوں کے دروازے ہمارے لیے تو بند ہیں، لیکن وہ جو فل برائٹ کر کے آ رہا ہے، شیورنگ کر کے آ رہا ہے، یا کوئی اور اسکالرشپ کر کے وہ آ رہا ہے، اس کو تو وہ خود مانگ رہے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ان تمام جو ہمارے نوجوان افراد ہیں جن کو آج اسٹارٹ اپس کی یا جاب کی ضرورت ہے، ان کے لیے کوئی پالیسی انہوں نے، آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسا انتظام کر رکھا ہے؟ ان کی پالیسیز کی کیا ایسی کوئی پریفرنس ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو یوتھ ہے جو بلج میں ہے اس کو کہاں پہ کھپایا جائے؟ دیکھیں، میں نے خود بھی حکومت پاکستان اور یونائٹڈ نیشنز کی سروس میں پاکستان کا جو نیشنل یوتھ پروگرام ہے ہاں پرائم منسٹر آفس میں، اس میں میں نے بہت ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. پالیسیز اور فریم ورکس موجود ہیں، ہاں، پروگرامز بھی موجود ہیں ٹھیک فیڈرل ہے. لیول پر بھی اور صوبائی لیول پہ بھی. یہ بات بہت دھیان سے سننے والی ہے، کیونکہ ہمارا اگر یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ہاں یہ سب کچھ موجود ہے، اویلیبل ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ انفارمیشن بہت نالجیبل ہے، تو دھیان سے سنیے گا. جی. پالیسی فریم ورکس، پالیسیز، پروگرامیٹک اسکیمز، جس میں نہ صرف اسکلز بلڈنگ کی بلکہ فنینشیل ایکسیس کی، لونز، سافٹ لونز، اسمال لونز کی بھی تمام اس طرح کے انسٹرومنٹس موجود ہیں فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبائی حکومت. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی بالکل. تھی، اس کے بعد یہ جو سبجیکٹس ہیں، یوتھ، ویمن، ہیلتھ، ایجوکیشن، کلائمیٹ، جو بیسک آپ نے جی اپنے تمہید میں آپ نے ایس ڈی جیز کا ذکر جی کیا، بالکل. تمام ایس ڈی جیز اب بیسکلی صوبائی سبجیکٹ ہیں. ایگزیکٹلی. صوبائی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جو ہیں ان کی کسٹوڈینز ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کے تحت صوبائی گورنمنٹس کو جی فنڈز ٹرانسفر کرتی ہے. ابھی اسی مہینے شروع میں بجٹ ہمارا 2025 بالکل. 2026 کا آیا ہے. اوور 4 ٹریلین روپیز کا وہ بجٹ ہے، جس میں رفلی 1 ٹریلین روپیز فیڈرل گورنمنٹ کے اور باقی جو 2.5-3 ٹریلین جو ہیں وہ صوبوں صوبائی، کا ہے. اور وہ انہی سوشل سروس کے سیکٹرز کے لیے، ہیلتھ، ایجوکیشن، جس میں یوتھ پروگرامنگ بھی آ جاتی ہے، وہ شامل ہے. پرابلم کیا ہے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو فارمل ایجوکیشن کا ایکو سسٹم ہے وہ بھی فرسودہ ہے، معاف کیجیے گا. اور جو سکلز، ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی ریاست یا حکومت نے سکلز کے شعبے کو اٹھا کر اس میں پالیسی انٹرونشنز نہیں کی ہیں. ٹیفٹاز، ہاں، نیفٹ، نیفٹیک، یہ ہاں سب. یہ سب ہے. پرابلم کیا ہے کہ جو سکلز امپارٹ کیے جا رہے ہیں ہوں وہ کس طبقے کے لیے ہیں اور وہ کس انڈسٹری کے لیے ہیں. ہوں ابھی پھر بھی گزشتہ چند سالوں میں حکومت نے یہ یوتھ پروگرام کے تحت سکلز کے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ خالی الیکٹریشین اور فریج ہاں، بنانا اور اے سی بنانا اور پلمبنگ، پلمبرنگ. یہ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو نیو سکلز ہیں ان کو ہاں بھی آپ لے کر آئیں. بالکل. لیکن آئی تھنک کہ اب اس کو اور بھی زیادہ دیکھیں، ہم اس وقت ایک ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی دنیا کو دیکھیں، آپ بات ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل آٹومیشن آ کر نوکریاں ہی ختم کر دے گی. ٹرو، ایسا ہی تو ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ اسیسمنٹ ہے کہ امپلائمنٹ ہاف ہو جائے گی، اس سے کم ہو جائے گی، تو ہم نے اپنی سکلز بلڈنگ کے جو پروگرامز ہیں اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، ہاں. ٹھیک ہے، وفاقی حکومت جس طرف آپ کا اشارہ تھا منسٹر صاحب کا، میں پہچان گئی. میں اس اپروچ کو انڈورس نہیں کرتی. بالکل میں ٹھیک ہے. خود ایک قومی یونیورسٹی یا کی گریجویٹ ہوں. میں نے ہمیشہ اپنی قومی یونیورسٹیوں میں جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، میں پڑھاتی بھی ہوں اسٹوڈنٹس کو. میں نے ٹھیک ہے باہر سے بھی میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بینچ مارک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آئی وی لیگ یونیورسٹی سے ہیں یا آپ یا ایک ٹرو. پاکستانی یونیورسٹی سے. بینچ مارک یہ ہونا چاہیے کہ اسکل سیٹ کیا ہے، ایگزیکٹلی. یا آپ کے ایکسپیرینس کیا ہے،
سب سے پہلی بات بالکل پروفیشنل ایکسپیرینس کیا ہے، اسکل سیٹ کیا ہے، اسپیشلائزیشن اگر ہے کس میں ہے. آئی تھنک یہ وہ میٹرکس ہوتے ہیں جس میں پھر کسی کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. اینڈ ٹرو آئی تھنک ایز اے ریاستی پالیسی ہونی چاہیے کہ ڈسکریمنیشن ایکول اپرچونیٹی فار آل. ایگزیکٹلی میرٹ شوڈ بی آبزروڈ. میں سمجھتی ہوں کہ جس دن یہ چیزیں آ گئیں ہماری حکومتوں کے پاس تو ان کو پالیسی بنانے میں بھی بڑی آسانی رہے گی، اور جو ہماری یوتھ ہے یا جو بھی آگے آنا چاہتا ہے، اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہوں گے. چیلنجز جو ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے، چونکہ آپ نے جہاں جہاں کام کیا، پالیسی انگیجمنٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومتوں کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے منصوبے کامیاب نہیں ہو رہے؟ بہت بڑا سوال ہے آپ کا. ہوں اس سال جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 2025-2026 کا جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے 4 ٹریلین کا، اگر آپ اس کے موٹے موٹے خد و خال بھی دیکھ لیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہے 1 ٹریلین کی وہ زیادہ تر انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ سروس ڈلیوری، سوشل سیکٹر، ہیلتھ، ایجوکیشن، ایس ڈی جیز کے جو اہداف ہیں ان کے لیے. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اسپینڈنگ ہے، ایلوکیشن، چلے اسپینڈنگ کی ایگزیکٹلی. سب سے ایلوکیشن میسو ہے. دیکھیں یہ ایک بہت دنیاوی اسٹینڈرڈ سے یہ میسو ایلوکیشن ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایلوکیشن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ڈیٹ سروسنگ کے حساب سے یا دوسرے جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہیں یا ملٹری ایکسپینڈیچر ہے اس کے حساب سے ڈیولپمنٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایلوکیشن نہیں ہو نہیں رہی. ہے. ہاں، پرابلم یہ ہے کہ جو پروجیکٹس اپروو اسپینڈنگ. ہوتے ہیں اسپینڈنگ، یعنی کہ اس کے اوپر بہت کم اٹینشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی اور ڈیٹا ایگزیکٹلی. موجود نہیں ہے کہ اسپینڈنگ کیسے ہوئی نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. آپ کو مجھے پتا ہے کہ a lot of these funds go back unspent. ابھی ہمارا یہیں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ریلوے جو وہ ٹریکس بچھے ہوئے تھے پاکستان ریلوے کے لیے، وہ وہی ہیں 1947 میں جو انگریز نے بنا دیے اور جو ہمیں وراثت میں مل گئے، وہ آج تک وہی ہیں. ابھی تک ہم نے کوئی بہت ساری بوگیز لا کے یا لوکوموٹیوز لا کے ریلوے میں شامل نہیں کیے، اور کوئی نئی ٹرینس بھی اگر ہم شروع کرتے ہیں تو وہ ایکچولی پرانی ٹرینس کو ہی رینوویٹ کر کے ہم لاتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی بالکل نیا ٹرین آ رہا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا، یا پھر کوئی انوگریشن جو نیو ٹریکس ہم نے بچھا دیے ہوں. دیکھیں ہمارے پاس اسکردو تک، گلگت تک اب روڈز بن گئے ہیں، سارا انفراسٹرکچر موجود ہے. تو کیا ریلوے ٹریک جو ہے وہ اسلام آباد سے مری تک یا گلیات تک، مطلب ٹورزم بھی اس میں آ جاتا ہے، اس میں اکنامک امپاورمنٹ بھی آ جاتی ہے، وہ نہیں ہوا. تو جو اسپینڈنگ ہے ہمارا، اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت زبردست آپ نے ہاں اگزامپل دیا ہے. ہاں آپ نے ایک بڑا اچھا کمپیریٹیو مثال ہاں دی ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر ہاں ماشاء اللہ موجود ہے. بہترین اس وقت ہے. اٹس ہاں فارمیڈیبل روڈ انفراسٹرکچر. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کی ریلویز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اسی طرح بوسیدہ. اب ایلوکیشن ہو اس کی رہی ہے. بجائے ہاں دیکھیے اس کی یہ اب تھوڑی سی ہماری بات ٹیکنیکل ہو رہی ہے، لیکن ہاں یہ ٹیکنیکلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر میں کیونکہ گورنمنٹ نے پرائرٹائز کیا، اس میں ایلوکیشن تو کی، لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس میں آپ نے انٹرنیشنل لیول کی ایکسپرٹیز، اسکلز، اپروچز آپ لے کر آئے. اور پروکیورمنٹ سب سے امپورٹنٹ بات، پروکیورمنٹ کی جو پالیسی ہے آپ نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا. ٹینڈرز جو ہیں آپ کی، یہ میں بہت ٹیکنیکل بات کر رہی ہوں، لیکن اس کا آپ کی فائنینشیل اسپینڈنگ سے اور پرفارمنس سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ وہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ نے انٹرنیشنل بینچ مارکس فالو کیے، ٹھیک ہے، آپ نے انٹرنیشنل بینچ مارکس فالو کیے، تو آج ماشاء اللہ آپ کا روڈ انفراسٹرکچر اور یہ جتنے بھی آپ کے یہ آ رہے ہیں. آج صبح کوئی میں خبر پڑھ رہی تھی کہ ریکو دیک کا جو پروجیکٹ ہے جس میں ماشاء اللہ دوبارہ سے ایک نیا وگر آیا ہے، اس میں جاپانیز کمپنی کے ساتھ ایک نیا معاہدہ طے پایا ہے کہ جاپانیز کمپنی جو ہے وہ اپنا اکوپمنٹ اور اپنی ایکسپرٹیز لے کر آئے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے بڑا فوکس کر کے اس سیکٹر میں انٹرنیشنل بینچ مارکس، انٹرنیشنل ایکسپرٹیز. ریلوے میں یہ نہیں ہوا.
ریلوے میں آپ کی وہ انٹرنیشنل اسکل یہ سیٹ، صرف ایک ایگزامپل تھی. نالج ہاں جاپان کو ہاں لے آئیں، چائنا لے کو آئے، لے آئیں، کوریا کو لے ٹھیک ہے آئے. نا. آپ کی ہاں پروکیورمنٹ پالیسی یا اسٹک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس میں یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹرو. حکومت پاکستان خود اپنے سیکٹرز کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کر لے ان ہاں بینچ مارکس میں تو. اچھا، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ نے بتایا کہ ہماری حکومتوں نے آج تک کمپیریزنس نہیں نہیں کیے. کیے. ٹیکنیکل جو ایک ہوتا ہے انالیسز ہوتا ہے، آپ نے ڈیمیج کہاں پہ دیکھا، لاسز کہاں پہ آپ اور کو ہوئے، پرفارمنس اور ریزلٹس اور کا دیکھیں. پرفارمنس کیا تھی. کوئی اکاؤنٹیبلٹی چیک نہیں ہے یہ ہماری حکومتوں کے پاس. تو یہ یہاں پہ بھی ہم لوگ تھوڑا بھی پیچھے ہیں، جبکہ اسی ایشیا میں باقی کے کنٹریز یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، ابھی چونکہ ہم ذرا بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گئے ہیں تو اب تھوڑا سا آتے ہیں عام لوگوں کی جو سمجھ بوجھ کے سوالات ہیں ان کی طرف. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ، یوتھ کی ہم نے بات کر لی، لیکن یوتھ کے علاوہ خواتین اسٹارٹ اپ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں. تو ان کے لیے کس گورنمنٹ نے آج تک کوئی پلاننگ کی کہ ان کے اسٹارٹ اپ کرنے میں وہ جو ڈوئنگ آف بزنس ہے اس میں ایز آؤٹ کیا جائے، ان کو ایسی پالیسیز بنا کے دی جائیں کہ ان کو ٹیکس سے تھوڑی ایگزمپشنز مل جائیں، یا پھر چھوٹ مل جائے، یا پھر کچھ عرصے کے لیے ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے مل جائیں خواتین کے بزنس کے لیے. دیکھیں کسی بھی قوم میں، ملک میں ترقی تبھی ہوتی ہے جب خواتین بھی اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، وہاں پہ خواتین کے اسٹارٹ اپ کے لیے کیا کام ہوا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں خواتین کی جو فائنینشیل انکلوژن ہے، سیاسی لیول پہ بھی ویمنز امپاورمنٹ، جس میں پولیٹیکل امپاورمنٹ بھی اور فائنینشیل امپاورمنٹ ایگزیکٹلی. بھی اور سوشل پروٹیکشن بھی، ہمارے ہاں سیاسی طور پہ بھی اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک اونرشپ ہے. ہاں نظر آ رہی ہے. میں کیونکہ میں پالیسی سیکٹر میں کام کرتی رہی ہوں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ پالیسی اونرشپ نہیں ہے. لیجسلیشن دنیا کی ہماری بہترین لیجسلیشن ہے، بالکل. ٹھیک ہے. جو پولیٹیکل اور فائنینشیل ہاں سوشل سیکٹر بسٹ آپ کے سامنے دنیا کی مثال ہے. آپ کا جو اس وقت بینکنگ سیکٹر ہے، کمرشل بینکنگ سیکٹر کی بات کر رہی ہوں، بہت آگے دوڑ رہا ہے خواتین کو. یہ پاکستان میں مائکرو فائنانس کا جو سیکٹر جو شروع ہوا تھا، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری خواتین ہی ٹارگیٹڈ تھیں. بنگلہ دیش اور انڈیا کے ہم نے ماڈلز اٹھا کے 1990s میں ان کو اسٹڈی کر کے ساؤتھ ایشیا میں اور افریقہ میں بہت ہماری بہترین وہ انٹرونشنز تھیں. اور وہ مائکروسافٹ، وہ مائکرو لونز کا جو ہے وہ بڑا وہ جا رہا ہے. دیکھیں ہر ڈیولپمنٹ کا ایک اپروچ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. ہر انٹرونشن کا ایک جسٹیشن اور ایک میچورٹی پیریڈ ہوتا ہے. آپ کی پچھلی 20-25 سال کی یہ جو انویسٹمنٹ تھی مائکرو فائنانس میں اور یہ سوشل پروٹیکشن، اٹ ہیز پیڈ آف. آپ جو بات کر رہی ہیں کہ خواتین آر ہنگری، دے آر ریڈی. اٹ ٹک 25-30 ایئرس کہ خواتین کے اندر آ گئی، شناختی کارڈ بن گئے، بزنس اونرز آ گئے، فارمل انفارمل، ہم اس بحث میں نہیں چاہتے، پولیٹیکل واٹ ایور. تو وہ ایک میچورٹی آپ کی ایز اے مارکیٹ اکانومی آپ کی میچورٹی تو آ گئی ہے. اسکل سیٹس بھی آ گئے ہیں، فائنینشیل آپ کا ایک پورٹ فولیو بھی آ گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو نیکسٹ لیول ہے اسٹارٹ اپ سے اسکیلیبلٹی. یس یس یس. کہ کب تک آپ اسٹارٹ اپ پہ رہیں گے. کسی اسٹارٹ اپ کی سکسیس ریٹ یہ ہے کہ جب وہ بریک ایون ہو جاتا ہے، جب اس کا ایک میچورٹی، تو دین دے نیڈ ٹو گرو. بزنسز ول اونلی تھرائیو، گروتھ ول اونلی ہیپن جب بزنس اسکیل کرے گا. ایگزیکٹلی. پرابلم اس وقت پاکستان میں، معاف کیجیے گا، خاص طور میں خواتین کے اسٹارٹ اپس کی میں بات کر رہی ہوں اور یوتھ کے اسٹارٹ اپس کی بھی میں بات کر رہی ہوں، کہ اس وقت پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہ جو گیپ ہے سکسیزفل اسٹارٹ اپس، سکسیزفل ایس ایم ایز اسمال، بالکل بالکل، وہ اسکیلیبلٹی کے ایونیوز کم ہیں یا نہیں ہیں. یہ گیپ کانشیسلی کم کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر جو آپ کی یہ جو بگ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں،
حکومت کی جو اسٹیٹ پبلک سیکٹر کی جو پروکیورمنٹ ہے یہاں پر آپ ان اسٹارٹ اپس کو لے کر آئیے. یہ بہت آپ پھر مجھے کہیں گے کہ ہمارا بہت ٹیکنیکل ہو گئے ہو, لیکن آپ نے مجھ سے ایک ٹیکنیکل سوال یا پوچھا. بالکل. خواتین کی مین اسٹریمنگ ہو گئی ہے. ناؤ یو نیڈ ٹو کریٹ مین اسٹریم فائنینشیل اینڈ اکنامک ایونیوز کہ وہ بگ منی. ایگزیکٹلی اسی کو ابھی اگلے سوال میں ہم لے کے جاتے ہیں. اسی کو لیڈ کرتے ہوئے کمیونٹیز کی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یا اکنامک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جب پالیسی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے, کمیونٹیز کی رائے کتنی شامل ہوتی ہے یا لی جاتی ہے پالیسی سازی میں, اصلاحات کی مد میں, ریفارمز کی مد میں کمیونٹیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شامل کیا جا رہا ہے, ان کے اوپینین کو, ان کے انالیسس کو اور ان کی ڈیمانڈس کو. 1980s اور 1990s میں جب پاکستان میں پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کو ایز این انسٹرومنٹ متعارف کروایا گیا, یہی وہ اس کا بیسک جو یونٹ تھا وہ یہی کمیونٹی انگیجمنٹ, انکلوژن, کمیونٹی سینٹر ڈیولپمنٹ یہ تھا. اور اس میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آج آپ کے پاکستان میں نیشنل رورل سپورٹ پروگرامس, NRSPs, یہ سارے وہ بڑے بڑے پروگرام, پاورٹی الیویشن فنڈ, دیز آر آل کمیونٹی. بسپ, دیز آر آل کمیونٹی. سندھ میں 2022 کے جو فلڈس کے بعد جو ہاؤسنگ بڑا جو آپ کا پروجیکٹ ہے, جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جن کو فنڈ کریں, دیز آر آل کمیونٹی بیسڈ پروگرامس. ٹھیک ہے نا, وہ کمیونٹیز, یہ تو ایک اسٹینڈرڈ آپ کا SOP ہے کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور پالیسیز میں یہ شامل ہے. لیکن میں یہاں داد دوں گی, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جو سب سے اہم کردار پاکستان میں جس انسٹیٹیوشن نے کیا ہے کمیونٹی کی معنی خیز انگیجمنٹ. ایک تو انگیجمنٹ ہے نا کہ خانہ پوری نوئنگنیس, ایک تو وہ کیا ہے, ہم نے اتنے لوگ جمع کر لیے, ہم نے اتنے انٹرویو کر لیے, یہ ہو گیا, خانہ پوری ہو گئی. چیک نہیں, ڈیمانڈ کیسے پوری کی. آپ کے ملک کا یہ بہادر میڈیا, گڈ, لیٹ اس فیس اٹ, آپ کی میڈیا کی لبرلائزیشن اور پرولیفریشن کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, عوام کی آواز جو ہے صحیح معنوں میں وہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے اور اب ڈیجیٹل میڈیا نے. ابھی کو ادھر کوئی چیز ہوتی ہے اسی وقت سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, نیمنگ شیمنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا جو بھی جس بھی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی بھی اسٹینڈرڈ ہو, لیکن آپ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریاست اور جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کا تو ایک لگا بندہ جو اسٹائل ہے ہی ہے, لیکن اس میں میڈیا کا جو کردار ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج آپ کی کمیونٹی اویئر نہیں ہے یا آج آپ کی کمیونٹی انگیج نہیں اور اس کی رائے شامل نہیں ہے پالیسی میکنگ میں. نہیں کہہ سکتے. ہاں, اس کی رائے کو کتنی اہمیت دینی ہے, کتنی فوقیت دینی ہے, یہ ایک دوسرا سوال. ایگزیکٹلی, ابھی آپ بات کر رہی تھی ایجوکیشن ایکو سسٹم کی. اب ذرا آ جاتے ہیں ہم اس یونیورس کے ایکو سسٹم کے اوپر. ڈیزاسٹرز آتے رہتے ہیں. ابھی پھر ایک اور پریڈکشن ہے کہ جی پانی آئے گا, فلڈ آئے گا, مونسون جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اسلام آباد میں. پھر پچھلے دنوں ایک بڑی دردناک سی ایک ویڈیو آپ اور میں وہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا آباد لیک سے نواز ہی دیا, انتہائی خوبصورت, اس کے اوپر ہوٹلس بن گئے, سارا کچھ, جیسے ہم نے جو سوات ریور ہے غائب بھی کر دی ہے کیونکہ ہوٹلس بن گئے ہیں اور دریا جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے. اب جب وہ پانی زیادہ آتا ہے تو وہ جو ہوٹلس ہیں ان میں پانی آ جاتا ہے. اسی طرح وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک گورا پاکستان آیا تو اس نے رپورٹ کیا یہ میٹر کہ ایک ہوٹل ہے وہ اپنا سارا سیوریج جو ہے وہ لیک میں بہا رہا ہے. تو بہت دل کو تکلیف ہوئی کہ ہمارا انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹیز کام کر رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ انوائرمنٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ لوگوں میں اویئرنیس کون دے گا؟ دیکھیں عروج, آپ نے اپنے سوال میں ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا, یونیورسل ایکو سسٹم. جی, آپ مجھے اجازت دیں, میں اس لفظ کو اسپرچولی دیکھتی ہوں. سو ڈو آئی. دیکھیں اس کو نا ان پیک کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹ, انکوڈ کریں اس کو. ایسا نہیں, ابھی گفتگو ہوئی کہ ڈیجیٹل اور AI کا زمانہ ہے, ایسا نہیں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا.
सब لیٹس पता فیس है, اٹ جی 80 سال کا یہ ملک ہونے والا ہے. सब पता है, बेहिसी उरूज مطلب पे کہ है, یہ اصل بات یہ बेहिसी उरूज पे है. کیئر. Yes, ڈو یو اینڈ آئی کیئر؟ yes, نظر آ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے، हाँ, پتہ بھی ہے، بٹ ڈو یو اینڈ آئی کیئر انف ٹو ایکٹ؟ yes, ٹھیک ہے نا. آپ کے سامنے وہ لیک تھی، سب کو پتا ہوگا، سب کو نظر آ رہا ہوگا. اٹ ٹک سم ون فرام آؤٹ سائڈ دا کنٹری ٹو کم exactly, بیکاز دے کیئر. آپ مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک مثال دیتی ہوں. ابھی اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جس وقت میں گھر سے نکلی، میں اور آپ ایک ہی نیبرہڈ میں رہتے ہیں، yeah, اسلام آباد کا خوبصورت نیبرہڈ، بالکل وہی ہے, ہاں, انوائرمنٹلی سب خوبصورت سے نیبرہڈ، خوبصورت ہے, بالکل, ہاں, اور خوشحال نیبرہڈ، exactly, جہاں تعلیم کی ہاں, اور کمی ریسورسز نہیں کی ہے, کمی نہیں ہے. ہاں, میں گھر سے نکلی ہوں، میرے سامنے والے گھر کے آگے کچرے کا ڈھیر. بالکل, میرے پاس ایک، جس طرح آپ کا دل دکھنا، exactly, میرا دل بھی دکھا کہ ہم صبح سے شام کوشش کرتے ہیں اپنے ماحول کو، اپنے نیبرہڈ کو صاف رکھنے کی، اور یہاں یہ کیا ہو رہا ہے. آئی ہیڈ اے چوائس، یا میں چپ رہوں ہاں, یا میں ایکشن کروں, یا میں اس کو کال آؤٹ کروں. ایگزیکٹلی, ہاں, کیونکہ اگر میں کیئر اور پرواہ کر رہی ہوں تو تو کرنا میں پڑے گا, تو پھر جو میں کر سکتی ہوں ہاں, کرنا اس پڑے کو گا, میں کال آؤٹ کروں گی. اور میں نے یہ کیا، برا لگے سو آپ کو کہنا پڑے گا، بیکاز ہاں, یہ ہمارا شیئرڈ اثاثہ ہے. بالکل, ہاں, وہ جو فارنرز آئے، انہوں نے دے فیلٹ یس, سو دے کالڈ آؤٹ. تو کیا ہمیں فارنرز آ کر ہمیں نیم ہاں, اور شیم ہمیشہ کریں وہی گے؟ جگاتے رہیں کیا گے, ہم خود ہاں, یہ اپنے اندر یہ احساس فہم ہے، ہاں, احساس نہیں ہے, احساس احساس مر کہ گیا ہے, ہماری ہاں, ذمہ داری خالی اپنے گھر کے اندر صفائی کی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ میری گلی میں جتنے لوگ ہیں ان کو اس سے نقصان نہ پہنچے. جو چرند پرند میری نیبرہڈ میں آ رہے ہیں، وہ جو ہاں, آپ یونیورسلی کو بالکل, دیکھیے، یونیورسل ایکو یونیورسل تو سسٹم, پھر ہاں, اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، تو ہاں, پھر ہوا پانی ہاں, سب سب کچھ کا ہے، رائٹ ہے, سب اس پلینٹ کے سب کا شیئرر رائٹ، ہیں, سب کا رائٹ ہے, شیئرڈ رائٹس ہیں. ایگزیکٹلی, تو ہاں, اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرواہ نہیں کر رہے. ہاں, تو یہ کیئر کا ایک جو ہے نا، مورل رسپانسبلٹی یہ ہے, لیٹ می اینڈ بالکل, آن دس ہاں, نوٹ کہ آئی تھنک اس ملک میں اس وقت دولت کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے, فہم کی، انفارمیشن کی، لیجسلیشن کی کمی نہیں ہے. اب وقت آ گیا کیئر اور سینسٹیوٹی کا. بس اسی کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم کر بھی رہے ہیں میڈیا کے تھرو، پوڈ کاسٹ کے تھرو. یہ تو چلیں ایک سیکٹر، ایک ملک کی ہم نے بات کی. ہمارے ہی ملک میں درخت کاٹ کاٹ کے برج بنائے جا رہے ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں. چلیں وہ 3 علیحدہ ٹاپک ہیں کہ انفراسٹرکچر کی جو بلڈنگ ہے وہ دیانتداری سے نہیں کی جا رہی. درخت تو آپ کاٹ رہے ہیں لیکن آپ برج بھی صحیح نہیں ہمیں دے احساس رہے. ذمہ داری، ایگزیکٹلی، احساس ذمہ داری، دو الفاظ ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے ہمارا. دو الفاظ ہیں. ایگزیکٹلی، دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی اس ہاں، وقت ہوگی جب یہ دو الفاظ آپ نے ہاں، جو احساس ہاں، اور اور ذمہ داری، ہاں، وہ ان نہیں دونوں ہے. کا مجموعہ ہے احساس سے ذمہ داری. ہاں بالکل وہ نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں، جو ابھی ہمیں فیوچر کے تھریٹس ہیں کلائمیٹ کے، دیکھیں اگلے جو جنگیں ہیں یا اگلے جو بڑے چیلنجز ہیں وہ وارز تو شاید نہ ہوں، کلائمیٹ کے چیلنجز ہیں. میں پڑھ رہی تھی کہ جی یو ایس میں بھی اس سال بہت زیادہ ٹورنیڈوز اور فلڈ اور ورس ناٹ وہ سب بھی ایرپٹ ہوں گے. اور پاکستان میں تو ہر سال ہی ہو رہا ہے. جب مانسون آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ گلگت بلتستان سے شروع ہوگا سلسلہ، کے پی کے کو برباد کرتا ہوا، انفراسٹرکچر کو، لوگوں کی زندگی کو، ان کے مویشیوں کو، ان کے بلونگنگس کو، پراپرٹیز کو. وہ آئے گا آپ کے صدرن پنجاب میں، صدرن پنجاب سے ہوتا ہوا نالا لئی تک وہ پہنچ جاتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ پوری جو پاکستان کی بیلٹ ہے، ہم آج تک انوائرمنٹل پروٹیکشن کے بڑے منصوبے کیے، بلین ٹری سونامی کیا ہم نے اس کے بعد بھی بہت کیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ
کوئی حکومت اس کو پریورٹی پہ نہیں لے رہی. تو میرا یہ بھی ایک کویسچن ہوگا کہ کون سی گورنمنٹ نے آج تک انوائرمنٹ کی ذمہ داری لیتے ہوئے احساس سے کام لیا؟ دیکھیے یہ آپ کا سوال امپورٹنٹ سوال ہے. ہاں ڈیولپمنٹ سیکٹر نے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری اٹھائی، ٹھیک حکومت ہے. بہت بعد میں آئی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو سے ہاں اٹ کہ انوائرمنٹل کنزرویشن پروٹیکشن اس میں پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے جس میں لوکل آرگنائزیشنز اور دونوں وہ جو ایجنڈا کی جو پشنگ تھی وہ آپ کے ڈیولپمنٹ سیکٹر نے کی ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنے لیولز پر جو بھی کیپیسٹی کا ایک بڑا سیویئر ایشو ہے، لیٹس فیس اٹ، انہوں نے اپنے لیجسلیشن منسٹریز کی اسٹیبلشمنٹ، فیڈرل پروونشل ڈپارٹمنٹس وغیرہ سب ہے. اپیریٹس تو تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں لیٹس گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو کہ پی ٹی آئی کی جو پچھلی حکومت تھی، حالانکہ اس سے پہلے بھی حکومتوں نے انوائرمنٹ کے اوپر کام کیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ جو ایک کیئرنگ کا اور ایک ایموشنل سیوک پاپولیشن کو انگیج کر کے، کہتے ہیں نا کہ ایک عوامی امیجنیشن کو یس موٹیویٹ کرنا، ایگزیکٹلی. بلین ٹری سونامی، میں سمجھتی ہوں وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. یہ کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے. اور اس کے بعد کہ آنے والی حکومتوں نے بھی اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھا. اور پھر یہ 2022 کے جو فلڈز آئے ہیں، حالانکہ دیکھیے 2010 اور 2011 کے سپر فلڈز تھے، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، ڈیزاسٹرس. لیکن جب آپ 2022 کے فلڈز میں حکومت کا ریئیکشن اور نیریٹو اور میجرز دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا فرق نظر آتا ہے. اس کے فرق کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت تک حکومت کو کلائمیٹ کی اونرشپ جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اب ایک بائی پارٹیزن اونرشپ ہے. بالکل. آپ آج جائیے پنجاب حکومت میں، سندھ حکومت، خالی فیڈرل لیول پہ نہیں، پنجاب حکومت صوبائی لیول پر اسموک کا جو ان کا ایشو ہے، میں تو اس دن خبر پڑھ رہی تھی، وہ جو وہیکلس کی ایمیشنز کی ریکارڈنگ وغیرہ، یہ بڑی انوویٹو پریکٹسز ہیں. یہ گزشتہ چند سال پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں. بالکل نہیں. یا سندھ گورنمنٹ 2022 سے فلڈس کے بعد جو وہ کر رہی ہے انوائرمنٹل بنیاد پہ ہاؤسنگ اسکیم جو کر رہی ہے، یہ سب نئی چیزیں ہیں. تو یہ ایک بائی پارٹیزن اونرشپ آپ کو نظر آتی ہے. یہاں جو جس چیز کی اب ضرورت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر، یہ خالی حکومت کا ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے. انڈیویجول کمیونٹی، انڈیویجول، اور پھر بگ کیسے ان کو یہ احساس دلایا جائے. دیکھیں پڑھے لکھے سب لوگ ہیں، سب لوگوں کے پاس موبائل ہے، اے آئی سب یوز کر رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کا سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود پودے کاٹ رہے ہیں، نئے لگ نہیں رہے ہیں، اور جو نالے ہیں ان کو وہ شرنک کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ زیادہ کی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایسی کوئی اتھارٹی مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی کہ جو ان تمام سٹینڈرڈز کو جو کہ متاثر کیے جا رہے ہیں ایکو سسٹم کو، اس کو کنٹرول نہیں کی. آپ نے بہت اس کو کرائم نہیں ابھی تک ڈکلیئر کیا. آپ نے کرائم بھی ڈکلیئر، دیکھیں آپ نے مثالیں دی بہت اچھی، عطاباد لے کے اوپر ہوٹل کی جو بزنس ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ جب وہ فلڈس کا آتا ہے تو وہ سوات کے جتنے ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہ سب، یہ بزنس ہے نا. جی جی. ہم ہمیشہ ڈیمیج ہوتے ہیں پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان بزنسز کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز خطا، لیکن پروفٹ کے لیے اور شارٹ ٹرم پروفٹ کے لیے وہ دوبارہ سے یہ کر کے وہ انکروچمنٹ کر کے وہ کر کے وہ ایشو یہ ہے کہ ریاست کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو بیٹھ کر ایک اوپن آنیسٹ مکالمہ کرنا پڑے گا، اور اس میں نیگوشیشن ہوگی، گیو اینڈ ٹیک، ٹریڈ آفس کیا ہیں، لاز ہیں، ان کی اپلیکیبلٹی، بگ بزنسز کی اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی. ادارے بھی موجود ہیں، دیکھیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے، آپ کی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، آپ کی اسٹیٹ بینک گرین ٹیکسانومیز لانچ کر چکا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پالیسی اتھارٹیز ہیں، ادارے ہیں، پالیسیز ہیں، لیکن لا انفورسمنٹ اور جہاں وائلیشن ہے آپ بلا تفریق آپ فائن کریں، بلا تفریق آپ اداروں کی کیا آنکھیں بند ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا. اور انسینٹیوز بنائیں. خالی میں یہ نہیں کہتی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف پیونیٹیو پالیسی کو ایڈوکیٹ کرتا ہے. آپ انسینٹیوائز کریں.
ہاں آپ بالکل ٹھیک ہے. بزنس کو آپ ان کو بٹھا کر ان کی ٹریننگز کروائیں کہ بھئی یہ ہیلو ہوٹلز ہاں آپ کے انسینٹیوز ہاں یہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ یہ کر لیں آپ کو ہم یہ انسینٹیو آپ دیتے ہیں. لائسنس ان کو آپ ایشو کے کر رہے نیشنل ہیں. انسینٹیو یہ ہاں ہوگا. آج کل کاربن کریڈٹس کا اور ایگزیکٹلی. اس کا ہے. ہاں آپ اس سے اگر آپ کو اس وقت 10 روپے مل رہے ہیں، آپ اگر یہ گرین چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ کو 30 روپے مل جائیں گے. ایگزیکٹلی انسینٹیو بھی دینے چاہیے، لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ آپ کے ان اسٹینڈرڈس کے اوپر پورا نہیں اترتے اور انوائرمنٹل ڈیمیج کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو لائسنس بھی نہیں دینا چاہیے سو ان کو. پیونیٹیو ہاں ایکشن تو ہے. میں یہ عرض ایگزیکٹلی. کر رہی ہاں ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ وہ ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. ہاں ایک یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب آپ پنشمنٹ کا وہ کریں گے تو وہ ریزنٹمنٹ ہوگی. آپ اور اس کو لائسنس ہی نہ دیں. آپ ہاں آپ آپ بزنس الاؤ نہ آپ کریں ایک ایسے. ایسی ہاں چیز ٹیبل پہ لے کر آئیں جس میں پیونیٹیو ایکشن ہو، لیکن ہاں اس سے پہلے انسینٹیو ہو. انسینٹیو ویری پہلے رائٹ. انسینٹیو لے کر آئیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جب وہ انسینٹیو کرنے کے باوجود پھر آپ پیونیٹیو ایکشن. میرا یہ ہاں اس کے نہیں اوپر بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ 2 کویسچنس. کلائمیٹ چینج ہے، اکنامک امپاورمنٹ ہے، اور ہمارا جو سوسائٹل اسٹرکچر ہے، ان تمام کی اویئرنیس گھر گھر تک جو ہمارا اربن ایریا وہ تو موجود ہے. رورل ایریاز میں جہاں پہ وائی فائی نہیں ہے وہاں پہ ہم ان کو رسپانسبل بھی نہیں قرار دے سکتے. وہاں پہ ہم کس طرح پہنچائیں کہ اپنے ارد گرد انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، یا پھر جو سفر کر رہے ہیں ڈیو ٹو انوائرمنٹ ڈیزاسٹرز وہ اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ بات بلوچستان ہے جیسے. آپ نے یہ بات بہت صحیح کہی کہ رورل ایریاز میں ڈیجیٹل ہاں ڈیوائڈ کا جو ہاں ہے، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ آپ ان کو اس سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس اور گیجٹس کی طرف ہاں نہیں لا سکتے، کیونکہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ آپ کی 50% آبادی جو ہے اس کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے. yeah. لیکن آپ کا جو میڈیا ہے، میں پھر ہوں میں بہت بڑی کنونسڈ ہاں مطلب کہ بالکل. میں نے ہاں دیکھا کہ اس ملک میں میڈیا کا جو پاور ہے. اس لیے دیکھیے ہم نے انوائرمنٹ اور اکنامک امپاورمنٹ کے لیے فریڈم گیٹ ڈائلاگ سٹارٹ کیا ہے. یہ دیکھیے یہ ہماری یہ پاور آپ کا ہے. بہت ضروری. اور ہاں یہ آپ خاص طور پہ جس سیگمنٹ کی آپ بات کریے نا، عام انسان، ہاں عام انسان. گھر میں جو خواتین موجود ہیں یا فیملیز ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، عام انسان، وہ کس چیز کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہاں آپ کے ڈرامے ہیں، آپ کی فلمیں ہیں، آپ کے نغمے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ لیکن آئی ایم کو ویری سوری ٹو سے ہمارا جو ایگزیکٹ. مین اسٹریم چینلز ہیں وہ تو یہ کام نہیں کر رہے. وہ پولیٹیکل میرا ہے. ہاں مقصد یہی یہ جو ہم یہ جیسے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں جو پوڈ کاسٹ ہیں وہ تو اویئرنیس کے لیے کام کر سکتے ہیں، ان کو تو کرنا نہیں، چاہیے. لیکن میرا مقصد اس پوائنٹ کو ہائی ہاں لائٹ کرنے کا، میرا مقصد یہی ہے کہ میں ہاں آپ کی بات سے 100% اگری ہاں کرتی ہوں. ہاں انفارچونیٹلی کمرشل میڈیا، یا کمرشلائزیشن جو ہو گئی ہے میڈیا ہاں کی، اس میں سوشل رسپانسبلٹی کا جو ایلیمنٹ میڈیا کا مسنگ شروع ہو سے گیا ہوتا ہے. تھا، ہاں وہ آپ اس وقت ڈرامے دیکھیے. یہی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ایسے ڈرامے ہیں جو ایک عام انسان کی زندگی کے جو ایشوز ہیں بہت کم وہ اس وقت عکاسی کر رہے ہیں. اور نیشنل جو آپ کے چیلنجز ہیں وہ خواہ انوائرمنٹ کے ہوں یا اکانومی کے ہوں وہ کہیں نہیں ملے گا آپ ایک کو. خاص سوپ اوپیرا سٹائل ہمارا ایگزیکٹلی. کانٹینٹ بن چکا ہے. وائی؟ ایموشنل سینٹیمنٹل. ہاں کیا وہ ہمارے ایوری ڈے لائفز کی کس حد تک عکاسی کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ انٹرٹینمنٹ پرپزز کے لیے آپ سوپ ہاں اوپیراز نہ بنائیں ہاں جس میں عجیب و غریب جو ود آل ڈیو رسپیکٹ میرے اور آپ کے روزمرہ کی کتنے لوگ ریلیٹ کرتے کہ ہم ایسی لائف سٹائلز گزار رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک بیلنسڈ سوشل ہاں رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اچھا ایک ہمارا زمانے میں پڑوسی ملک پاکستانی ہے. ڈرامہ مشہور ہوتا تھا ہاں جو ایگزیکٹلی. سوشل ہاں ایشوز کی عکاسی ہاں کرتا تھا. اب نہیں ہے. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے نا اس معاملے میں ان کو داد دوں گی کہ وہ جو سیزن بنا رہا ہے وہ پانی کے اوپر بنا رہا ہے، وہ انوائرمنٹ کے اوپر بنا رہا ہے، اور اس سے جو لائف افیکٹ ہو رہی ہے اور ہر ایج گروپ ہر جینڈر کی جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بنا رہا ہے. ہم نے ابھی تک یہ کام ہی نہیں شروع ہم نے کیا ہے. ہم 1970s اور 80s کا آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یاد دلاتی ہوں. دیکھیں، آئی گرو اپ ان دا 1980s اینڈ 1990s. مجھے آج تک وہ چیزیں یاد ہیں جن سے میرا ہاں اپنا ایک سوشل وہ کہ تھر میں جب قحط آیا تھا
تو پاکستان ٹیلی ویژن نے تھر کے اوپر ایک ڈرامہ سیریل بنایا تھا. اوکے. اور پاکستان کی جو فیمس سنگر ہے ریشما, ہاں ہاں. ان کا وہ نغمہ اس ڈرامے کا ساؤنڈ ٹریک تھا. اور وہ جو ڈرامہ تھا, اس کے جو اداکار تھے, اس کی جو وہ پورا اس تھر کے قحط کے کے اراؤنڈ تھے. اور ریشما کا جو رائس تھا, جو وہاں کی سندھ کی ایک خاتون دیہاتی, وہ وہاں سے انٹرنیشنل, اور لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ قحط سالی کیا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس سے غربت کا کیا تعلق ہے, اس سے ایجوکیشن کیا تعلق ہے, خواتین کیسے سفر کرتی ہیں, مرد. تو یہ کام پاکستانی ٹیلی ویژن نے کیے ہیں, لیکن اب بہت زیادہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں, لیکن یا پولیٹیکل ہو گئے یا ایکسٹریملی کمرشل ہو گئے ہیں, ایکسٹریملی کمرشل ہو گئے ہیں. اور یہ جو ایشوز ہیں یہ ہمارے سائڈ لائن ہو گئے ہیں. آئی تھنک کہ اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے نیبرنگ کنٹری کی مثال دی, وہ تو ہمارے ڈرامے اسٹڈی کر کے ایگزیکٹلی. اپنے لیکن اب وہ آ گئے ہیں تھوڑی سی یونیورسل پریکٹسز کی طرف, کہ ہم اس یونیورس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لاسٹ کویسچن, پاکستان میں جو نوجوان ہیں, ایک تو ان کے لیے آپ میسیج دیں گے, خواہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑے میسیجز دیتے ہیں, لیکن ہماری زیادہ تر یوتھ جو ہے آؤٹ آف اسکول ہے, ان کے لیے کیا میسیج ہوگا. اور دوسرا, یوز آف ٹیکنالوجی, ویری امپورٹنٹ, how important use of technology and latest technology in our economic development life. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں ایک اسپریچول جواب دوں گی, خاص طور پہ اس نوجوان کے لیے جو امپوویرشڈ ہے ہاں, اور جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے. پہلے تو میں اپنی بات کا آغاز اس نوجوان کی سے کرنا چاہتی ہوں. 2 چیزیں ہیں جو آپ کو ڈپریویشن سے اور امپوورشمنٹ سے یا پاورٹی سے نکال سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ آپ نے عزم کرنا ہے کہ میں نے اپنا حال بدلنا ہے. یہ اندر سے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایک فیٹلسٹ سی سوشو کلچرل ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم بس چل رہا ہے. born poor is not your bad luck, but dying poorly is your choice. مطلب کہ آپ یا آپ ویل پاور نہیں ہے چینج کرنے کی اپنے حالات کو. دیکھیے, کوئی مسیحا نہیں آئے گا, کوئی مسایہ نہیں آئے گا. یہ ریاست کچھ حد تک کرے گی, لیکن اگر آپ خودی کو کر بلند اتنا, ایگزیکٹلی, تو خود جو ہے وہ آپ کا نمبر 1. چاہے آپ ایجوکیٹڈ ہوں یا نہ ہوں, وہ ایک جو ڈرائیو اور ایک وہ ہے وہ آپ کا. اور اب تو ایک ایسا اپرچونیٹیز اور ایونیوز اتنے ہیں کہ جس کے اندر وہ ہے وہ فٹافٹ, ٹائم بہت کم ہو گیا, آپ آرام سے جلدی اسپیڈ آف چینج بہت تیز ہو گئی ہے. ٹیکنالوجی, وچ برنگس می ٹو دا کویسچن آف ٹیکنالوجی, کہ اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو وہ اسکلس, میں پھر اسکلس کی بات کروں گی. مجھے 25 سال ہو گئے, بٹ ناؤ یعنی میں نے پہلے ٹائپنگ سیکھی, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اگر میں نے پالیسی میں کام کرنا ہے مجھے ٹائپنگ کرنی آنی چاہیے. میں نے کمپیوٹر سیکھا, میں نے انٹرنیٹ یوز کرنا سیکھا, میں نے جتنے بھی یہ سب چیزیں میں نے سیکھی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہر جاب کے ساتھ میرے یہ اسکلز ضروری ہیں. اگر نہیں ہوگی تو مجھے جابز نہیں ملیں گی. آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے دیز ڈیز, آئی ایم لرننگ آرٹیفیشیل. لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہے. بالکل صحیح بات کر رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ امارا. اٹ از indeed a very powerful, very strong podcast show with you and I thoroughly enjoyed it myself. ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس, بس آپ کو خدا حافظ کہیں گے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایک سوال کا جو امارا صاحبہ نے جواب دی ہے اس کو 2 بار ضرور سنیے گا. فریڈم گیٹ ڈائلاگ سے آج تک کے لیے بس اتنا ہی. عروج رضا سیامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.